TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 17,383 हो गईं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,34,695 हो गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 6,81,328 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 17,383 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,34,695 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 8,815 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,24,984 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,127 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,13,618 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,368 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 59,072 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,031 है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के मईशत पर मनफी असरात के सबब एयर कनाडा ने 1700 के करीब मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। एयर कनाडा की जानिब से कहा गया है, सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जानिब से सफरी पाबंदियों में इजाफे के सबब कंपनी की बुकिंग्स में कमी आई है। हम हालात में बेहतरी और 20,000 के करीब मुलाजमीन की वापसी के लिए पुरुमीद हैं। ऑन्टेरियो हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए स्टे एट होम ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके तहत घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए स्टे एट होम ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके तहत घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। काम, स्कूल और बच्चों की देखभाल, ग्रोसरी, माली और सेहत से मुतालिक खिदमात, दूसरों की मदद करने वाले शोबों को काम की इजाज़त होगी। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि ये ऑर्डर बेघर अफराद पर लागू नहीं होगा। एक जगह पर 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। ज़ाब्ते के तहत शादी, जनाजे या मजहबी खिदमात में शिरकत की इजाज़त है, बशर्त ये इज्तिमाई आमा सेहत के कवायद पर अमल पैरा हो। सूबे से बाहर किसी मंजिल तक जाने के मकसद के लिए हवाई अड्डों, ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन के सफर की भी इजाज़त है। इस हुक्मनामे पर अवामी हलकों की जानिब से तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि ऑन्टेरियो के घरों पर रहने वाले नए हुक्म का मतलब शहरियों के देखने से कहीं ज्यादा माशरे में पुलिस की ज्यादा तादाद हो सकती है। कम आमदनी वाले महलों में सियाह फाम, देसी और दीगर नस्ली तबकात को कोरोना वायरस का ज्यादा खतरा है और पुलिस को निशाना बनाने और हिरासा करने का भी ज्यादा खतरा है। कनाडा में अगर वबाई सूरत हाल में तेजी आती है और वैक्सीन की फराहमी सुस्त रवि का शिकार होती है, तो वैक्सीन की दूसरी खुराक की फराहमी में 4 से 6 हफ्तों की ताखीर हो सकती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वैक्सीन पैनल का कहना है कि कनाडा कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक की फराहमी में ताखीर कर सकता है। कौमी पैनल का कहना है कि दूसरी खुराक में 6 हफ्तों तक ताखीर हो सकती है। इम्यूनाइजेशन से मुतालिक कौमी मशावरती कमेटी का कहना है कि कनाडा में ताहाल मंजूर शुदा 2 वैक्सीन के लिए तजवीज़ करदा 21 दिन और 28 दिन की खुराक के निज़ामुल औकात पर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। ताहम अगर वबाई सूरत हाल में तेजी आती है और वैक्सीन की फराहमी सुस्तवी का शिकार होती है, तो वैक्सीन की दूसरी खुराक की फराहमी में 4 से 6 हफ्तों की ताखीर हो सकती है। दूसरी जानिब ऑन्टेरियो हुकूमत के वैक्सीन के निफाज के मंसूबे के फेज़ 2 के इख्तिताम से पहले 8.5 मिलियन अफराद को वैक्सीन देने की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद शहरियों को वैक्सीन, कोरोना वायरस से महफूज करना और उनका इंतजाम करना है। इमिग्रेशन हुकाम ने कनाडा में ज़ेर हिरासत हवावे टेलीकॉम की एग्जीक्यूटिव मेंग बॉन्जू के कुंबे के अफराद को कनाडा सफ़र की इजाज़त दे दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इमिग्रेशन हुक्काम ने कनाडा में ज़ेर हिरासत हुआवे टेलीकॉम की एग्जीक्यूटिव मैंग वेंजू के कुंबे के अफराद को कनाडा सफ़र की इजाज़त दे दी। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये फैसला कैनेडियन कवानीन के मुताबिक और सफरी कवायद की रोशनी में किया गया है। अदालत में ये इंकशाफ हुआ कि मैंग के शौहर और उसके 2 बच्चों को इमिग्रेशन, पनाह गुज़ीनों और शहरियत कनाडा के अहदेदारों ने कनाडा आने की इजाज़त दे दी। वो अक्टूबर में 2 बच्चों के हमरा कनाडा आए थे। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के मुताबिक मैंग के
کے کنبے کے افراد کو ایک ایسے عمل کے ذریعے یہاں آنے کی اجازت دی گئی ہے جس کے تحت غیر ملکی شہریوں کے کنبے کے افراد کو عارضی طور پر کینیڈا جانے کا موقع مل سکے۔ گلوبل افیئرز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین میں قید 2 کینیڈین کو مزید قونصلر رسائی کے لیے پیش رفت ہوئی ہے، جس کے بعد کووڈ اور اسپیور کو قونصلر سے ملاقات اور اہل خانہ کے خطوط تک رسائی حاصل ہوگی۔ ترجمان اسنیپ چیٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا اکاؤنٹ نفرت انگیز بیان، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور تشدد پر اکسانے کی وجوہات پر بند کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر کے بعد اسنیپ چیٹ اکاؤنٹ بھی مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان اسنیپ چیٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا اکاؤنٹ نفرت انگیز بیان، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور تشدد پر اکسانے کی وجوہات پر بند کیا گیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز یوٹیوب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چینل معطل کر دیا تھا۔ یوٹیوب نے ڈونلڈ ٹرمپ کا چینل ممکنہ تشدد کے خطرے کے پیش نظر معطل کیا اور ویڈیوز ہٹائی تھیں۔ یوٹیوب کے مطابق ٹرمپ چینل پر موجود مواد سے تشدد پھیلنے کا خدشہ تھا۔ ٹرمپ چینل پر کم از کم 7 دن تک نیا مواد اپلوڈ نہیں ہو سکے گا۔ خیال رہے کہ فیس بک، انسٹاگرام پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹس پہلے ہی معطل ہو چکے ہیں، جبکہ ٹویٹر سے ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے حامیوں سے تشدد سے گریز اور پرامن رہنے کی اپیل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مزید مظاہروں کی رپورٹس پر کہنا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی قانون شکنی نہ کریں۔ امریکہ میں ٹرمپ کے مواخذے اور جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے پیش نظر ممکنہ ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے دوران ممکنہ ہنگامہ آرائی کے پیش نظر امریکی فوجیوں کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ امریکہ میں ٹرمپ کے مواخذے اور جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے پیش نظر ممکنہ ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ کیپٹل ہل کی قریبی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر اور باہر نیشنل گارڈز کی بڑی تعداد تعینات ہے، جبکہ مزید نئی رکاوٹیں بھی لگا دی گئی ہیں۔ واشنگٹن کی سڑکوں پر بھی نیشنل گارڈز موجود ہیں۔ جو بائیڈن کی حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے 20,000 نیشنل گارڈ تعینات کیے جائیں گے۔ فوجی اہلکاروں کو موصول ہونے والے ہدایت نامے میں واضح کیا گیا ہے کہ فوج آئینی اور جمہوری عمل میں کسی صورت مداخلت نہیں کر سکتی، البتہ کیپٹل ہل جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے سب کو تیار رہنا ہوگا۔ فوج کے سربراہ کی جانب سے جاری کردہ خط میں کہا گیا ہے کہ جمہوری انتخابات آئینی حق ہے اور ان کے نتائج میں فوج کا کوئی کردار نہیں۔ امریکی افواج میں شامل ہر فرد سے قوم قانون کی پاسداری اور راست روی کی توقع کرتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی عسکری قیادت نے فوجی اہلکاروں، سویلین ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے نام خط میں جمہوری اقدار کی پاسداری پر زور دیا ہے۔ علاوہ ازیں جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کی 8 رکنی کمیٹی نے کہا ہے کہ نومنتخب صدر جو بائیڈن ان کے آئندہ سپریم کمانڈر ہوں گے۔ فوج کے سربراہ کی جانب سے جاری کردہ خط میں کہا گیا ہے کہ جمہوری انتخابات آئینی حق ہے اور ان کے نتائج میں فوج کا کوئی کردار نہیں۔ امریکی افواج میں شامل ہر فرد سے قوم قانون کی پاسداری اور راست روی کی توقع کرتی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ امریکی عوام کے اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے یہ اہم ہے کہ جو لوگ کسی بھی حیثیت میں فوج کے نمائندے ہیں وہ پیشہ ورانہ، دیانتدار، بلند کرداری اور خلوص کی مثال بن کر دکھائیں۔ فوج کی جانب سے جاری کردہ خط پر امریکہ کے آرمی چیف آف اسٹاف جنرل جیمز میک کونال، آرمی سیکریٹریز ریان مکارتھی اور سارجنٹ آف آرمی مائیکل گرنسٹن کے دستخط ہیں۔ خلاف معمول بھیجے گئے اس خط سے قبل جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی جانب سے بھی کیپٹل ہل میں ہونے والے حملوں کی مذمت کی گئی اور انہیں مجرمانہ فعل قرار دیا گیا۔ خصوصی پیغام میں کہا گیا کہ آزادی اظہار کسی کو تشدد کا حق نہیں دیتی۔ عسکری قیادت نے اس میمو میں بھی واضح کر دیا ہے کہ افواج جو بائیڈن کو اپنا اگلا سپریم کمانڈر تسلیم کر چکی ہے۔ اس پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل مارک ملی سمیت دیگر افواج کے سربراہان نے بھی دستخط کیے ہیں۔ ان پیغامات کو امریکہ کی سیاسی تاریخی تناظر میں غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 10 اراکین نے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 4 ریپبلکن اراکین نے قرارداد پر ووٹ نہیں دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی منظوری دے دی ہے۔ ایوان کے 332 اراکین نے قرارداد کے حق میں جبکہ 197 نے مخالفت میں ووٹ دیے۔ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 10 اراکین نے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 4 ریپبلکن اراکین نے قرارداد پر ووٹ نہیں دیا۔ معاملہ اب سینٹ کو بھیجا جائے گا۔ ٹرمپ دوسرے مواخذے کا سامنا کرنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے۔
امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جبری مزدوری کے خدشات پر چین کے سنکیانگ ریجن کی کپاس اور ٹماٹر سے بننے والی تمام مصنوعات کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے چین کے سنکیانگ ریجن کی کپاس اور ٹماٹر سے بننے والی تمام مصنوعات پر پابندی لگا دی۔ امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جبری مزدوری کے خدشات پر چین کے سنکیانگ ریجن کی کپاس اور ٹماٹر سے بننے والی تمام مصنوعات کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکی محکمہ داخلہ سیکیورٹی کے قائم مقام سربراہ کے مطابق اس پابندی سے امپورٹرز کو یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کی جبری مشقت برداشت نہیں کی جائے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال امریکہ نے چین سے $9 ارب کی کپاس اور $10 ملین کی ٹماٹر سے بنی مصنوعات درآمد کی تھیں۔ میوزک کے اعلیٰ ترین ایوارڈز گریمی، بل بورڈز اور MTV ایوارڈ جیتنے والی کولمبین گلوکارہ 43 سالہ شکیرا نے بھی اپنے تمام گیت بھاری رقم کے عوض فروخت کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میوزک کے اعلیٰ ترین ایوارڈ گریمی، بل بورڈز اور MTV ایوارڈز جیتنے والی کولمبین گلوکارہ 43 سالہ شکیرا نے بھی اپنے تمام گیت بھاری رقم کے عوض فروخت کر دیے۔ شکیرا سے قبل ادب کے نوبل انعام یافتہ گیت و نگار و موسیقار 79 سالہ باب ڈائلن نے بھی دسمبر 2020 میں اپنے تمام 600 گیت فروخت کیے تھے۔ باب ڈائلن نے اپنے تمام گیتوں کے مالکانہ حقوق ہالی ووڈ کی میوزک و فلم پروڈکشن کمپنی یونیورسل میوزک کو بیچے تھے۔ ان کے بعد اب ایوارڈ یافتہ 43 سالہ شکیرا نے بھی اپنے کم از کم 145 گانے برطانوی میوزک فرم کو بیچ دیے۔ برطانوی میوزک کمپنی نے 13 جنوری کی شب تصدیق کی کہ اس نے کولمبین نژاد امریکی گلوکارہ سے تقریباً تمام ہی 145 گانوں کے مالکانہ حقوق خرید لیے۔ شکیرا نے پہلا میوزک البم 1991 میں ریلیز کیا تھا اور انہوں نے کم از کم 11 میوزک البم ریلیز کیے۔ ان کا آخری میوزک البم 2017 میں ریلیز ہوا تھا۔ شکیرا کے بہترین گانوں میں 2010 میں ریلیز ہونے والا واکا واکا سب سے نمایاں ہے۔ علاوہ ازیں ان کے دیگر معروف گانوں میں وین ایور، ویئر ایور، ہپس ڈونٹ لے، اوجاس آسی، لوکا اور پیروفیل سمیت دیگر شامل ہیں۔ ریز احمد نے پوڈ کاسٹ شو میں بات کرتے ہوئے پہلی بار اپنی شادی اور ذاتی زندگی سے متعلق گفتگو کی، تاہم انہوں نے براہ راست بیوی کا ذکر نہیں کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی نژاد ہالی ووڈ اداکار 38 سالہ رز احمد نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل ہی سادگی سے شادی کر لی تھی۔ رز احمد نے پوڈ کاسٹ شو میں بات کرتے ہوئے پہلی بار اپنی شادی اور ذاتی زندگی سے متعلق گفتگو کی، تاہم انہوں نے براہ راست بیوی کا ذکر نہیں کیا۔ رز احمد نے میزبان کی جانب سے شادی سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ یہ غلط ہے کہ انہوں نے کافی عرصہ قبل شادی کی تھی، تاہم انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ رز احمد نے بتایا کہ ان کی شادی کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تاہم انہوں نے شادی کے وقت کی تصدیق نہیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی اہلیہ کا خاندان امریکی شہر نیو یارک میں رہتا ہے اور وہ امریکہ میں رہنے کے دوران وہاں جاتے رہتے ہیں۔ اگرچہ رز احمد نے واضح طور پر شادی کا وقت نہیں بتایا، تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ برس کی آخری سہ ماہی میں لاک ڈاؤن کے دوران سادگی سے شادی کی ہے۔ رز احمد 2 درجن سے زائد فلموں میں کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے 2006 میں دی روڈ ٹو گوانتانامو نامی فلم سے اداکاری کا آغاز کیا تھا۔ رز احمد نے برطانوی اور امریکی ٹی وی سیریلز میں کام کرنے سمیت گلوکاری بھی کی ہے، جبکہ انہوں نے متعدد گانوں میں ماڈلنگ بھی کی ہے۔ چین میں ایک بستی کے کچھ رہائشیوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد 5 لاکھ کی آبادی کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,28,48,561 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 19,88,483 ہو گئی، جبکہ 6,64,05,548 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,93,928 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,23,16,345 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,61,000
51,765 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,05,12,831 ہو گئی۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی ہیں۔ یہاں اس سے اموات کی تعداد 84,767 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد 32,11,576 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 23,325 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 23,55,839 ہو چکے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 37ویں نمبر پر ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,304 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,64,271 تک جا پہنچی ہے۔ دوسری جانب چین میں ایک بستی کے کچھ رہائشیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد 5 لاکھ کی آبادی کو قرنطینہ کر دیا گیا، جبکہ کرونا وائرس کی تحقیقات کے لیے عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کی ٹیم ووہان پہنچ گئی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔